अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक पड़ोसी था, वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक को गालियाँ दिया करता था। एक दिन उसने बहुत गालियाँ दी, मेरी और उसकी हाथापाई भी हो गई। आखिर में गहरे रंजो गम में डूबा हुआ घर पहुँचा। मैंने रंज के मारे खाना भी ना खाया और सो गया। रात को ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने आपसे शिकायत की कि फ़लाँ फ़लाँ आपके सहाबा को गालियाँ देता है। पूछा किसको? मैंने कहा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को। आपने मुझे छुरी दी कि उससे इसको ज़िबह करो। मैंने छुरी लेकर उसे लिटाया और ख्वाब ही में ज़िबह कर दिया। मेरा हाथ खून से भर गया। मैंने छुरी ज़मीन पर डाली और ज़मीन से पोंछने लगा तो आँख खुल गई। सुना तो उसके घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा ये चीखो पुकार क्यों है? लोगों ने कहा फ़लाँ शख्स अचानक मर गया। सुबह को आकर मैंने उसको देखा तो ज़िबाह की जगह निशान मौजूद था। एक कुरैशी शेख का बयान है कि मैंने शाम में एक शख्स को देखा जिसका आधा चेहरा स्याह था और वो उसे छुपाए रखता था। मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह ताला से अहद किया था कि मुझसे उसके बारे में जो भी पूछेगा ज़रूर बताऊंगा। मैं हज़रत अली को बहुत बुरा कहता था। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मुझसे किसी ने आकर कहा तो ही मुझे बुरा कहता रहा रहता है। फिर उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। सुबह को जब मैं उठा तो जहाँ तमाचा लगा था वो जगह स्याह पड़ गई थी। सहाबा कराम को बुरा कहने की सज़ा। मुहक्किक तोसी का नाम हर आलिम जानता है। ये शख्स बड़ा मुहक्किक मुंतकी फ़लसफ़ी था, लेकिन खंसा मुश्किल होने के साथ साथ आली किस्म का राफ़ज़ी था। उसने एक इल्मी किताब उल तजरीद में लिखी है। तजरीद के आखिर में उसने सहाबा कराम के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। जब इसकी मौत का वक्त करीब आ गया तो उसके मुँह से इंसानी गलाज़त बहने लगी। इसकी अयादत के लिए लोग आते जाते रहते थे। एक खुश अक़ीदा आलम भी अयादत के लिए हाजिर हुआ था। मुहक्किक तोसी ने मुँह की गलाज़त के बारे में पूछा है। चीस्त यानी ये मुँह से जो गंदगी निकल रही है, ये क्या चीज़ है? खुश अक़ीदा आलम ने जवाब दिया, ऐन आन रिदास्त के दर आखिर तजरीद हक सहाबा कराम खुर्दा, ये वो गंदगी है जो उसने अपनी किताब तजरीद के आखिर में सहाबा कराम से मुतल्लिक़ खाया था, वही निकल रही है। ये वाक़या लिखा है कि एक जमात मक्का मुकरमा को हज करने के लिए रवाना हो गई। उनमें एक आदमी था जो नफिल नमाज़ें भी बहुत पढ़ता था। वह रास्ते में मर गया। उसके दफन के लिए साथियों के पास कोई कदाल वगैरह न थी ताकि कब्र खोदी जाए। उन्होंने आसपास जंगल घूमना शुरू कर दिया। अचानक एक बुढ़िया के पास उसकी झोंपड़ी में ये लोग पहुंच गए। वहां देखा कि झोंपड़ी में लोहे की एक कदाल पड़ी हुई है। उन्होंने उससे तलब की तो बुढ़िया ने कहा कि तुम सब कसम खाकर अहद कर लो कि उसको वापस लाओगे। सब ने वापस करने की कस्में खाई और कदाल लेकर चले गए। कब्र तैयार की, मुर्दे को दफन कर दिया, मगर गलती से कदाल कब्र के अंदर छोड़ा है। याद आने पर फिर वापस गए और कब्र को खोदा। वहाँ क्या देखा कि वो कदाल उस मुर्दे की गर्दन में तोक बनी हुई है और उसके हाथ भी उसमें बंधे हुए हैं। सब लोग हैरान रह गए और घबरा कर कब्र को दोबारा बंद कर दिया। वापस बुढ़िया के पास चले और पूरा वाक़या बुढ़िया के पास बयान कर दिया। बुढ़िया ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और कहा कि यह कदाल घर में मेरे पास थी। मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस कदाल को महफूज रखो। ये एक ऐसे शख्स के कब्र में तोक बनेगी जो अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर को गालियाँ देता रहता है। सफ़िया बिन शिबा का बयान है कि मैं आयशा सदीक़ा के साथ थी। इतने में आपके पास एक औरत आई। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उस औरत ने कहा, मैं आपके पास अपने हाथ की वजह से हाजिर हुई हूँ। मेरे वालिद हाथ की फ़राख सखी थे। एक दिन मैंने ख्वाब में हौज़ देखे जिन पर लोग जमा थे और उनके हाथों में गिलास थे। जो इनके पास आता उसी को पानी पिला देते। मैंने वालिद को भी देखा। पूछा, अम्मी जान कहाँ हैं? फरमाया, देखो वो हैं। मैंने देखा उनके हाथ पर कपड़े का एक टुकड़ा है। फरमाया, उन्होंने बस यही टुकड़ा सदक़े में दिया था। इतने में लोगों ने एक गाय ज़िबा की और उसकी चर्बी पिघलाकर उन पर मलने लगे और वो चीख रही थी, हाय प्यास, हाय प्यास। मैंने गिलास भरकर उनको पानी पिला दिया। ऊपर से आवाज़ आई, ये पानी किसने पिलाया? अल्लाह ताला उसके हाथ खुश्क कर दे। आखिर मेरा हाथ खुश्क हो गया जो आपके सामने है। काजी नूरुद्दीन का बयान है कि मेरी खाला बड़ी नेक और इबादत गुजार खातून थी। मैं मर्जुल मौत में उनके पास गया। वो मुझसे पूछने लगी कि जब रूह हक़ तआला के सामने जाती है और उसके सामने खड़ी होती है तो किस तरह सलाम करती है? ये सवाल बड़ा अहम था। मैंने गौर करके जवाब दिया, बेचारी फ़ौत हो गई।
ایک دن میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا صلہ دے۔ پہلے تو مجھ پر رعب چھا گیا اور خبر نہیں رہی کہ کیا کہوں۔ پھر مجھے تمہارا بتایا ہوا کلمہ یاد آ گیا اور میں نے وہی کہہ دیا۔ امام اوزاعی سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عمر، ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ سیاہ پرندے جوک در جوک دریا سے نکلتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح جوک در جوک سفید پرندے واپس آتے ہیں۔ امام اوزاعی نے یہ سن کر دریافت کیا، کیا واقعی تم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس پر امام اوزاعی نے فرمایا، یہ وہ پرندے ہیں جن کے پوٹوں میں آل فرعون ہے، یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے پر جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر نئے سفید پر اگنے لگتے ہیں۔ جب یہ سفید ہو جاتے ہیں تو پھر آگ پر پیش ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ محمد بن وزیر حرانی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عصر کے بعد اپنے گھر سے اطراف پاک کی طرف نکلا۔ چلتے پھرتے سورج غروب ہونے سے پہلے میں ایک قبرستان پر پہنچا۔ میں نے اچانک ایک قبر کو دیکھا کہ انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور شیشہ گر کی بھٹی کی طرح سرخ تھی اور اس قبر کا مردہ اس کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ میں حیرانی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں خواب میں ہوں یا بیداری میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے ادھر ادھر نظر کر کے شہر کی فیصل کو دیکھا تو میں نے کہا، اللہ میں جاگ رہا ہوں اور بیداری میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہ عبرت ناک منظر دیکھا تھا کہ ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ میں اپنے گھر مدہوشی کے عالم میں پہنچا۔ گھر والے میرے سامنے کھانا لائے لیکن میں نہ کھا سکا اور بے تابی کی حالت میں شہر کی طرف جا کر لوگوں سے اس قبر والے کا حال پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک نکاس یعنی چنی وصول کرنے والا شخص تھا اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی دفن موت کا جھٹکا۔ حضرت محمد بن سنان سلامی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لوہاروں کے بازار میں آ کر چھوٹی چھوٹی میخیں فروخت کیں۔ اس میخ کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر میخ کے 2 سر تھے۔ جس لوہار نے ان میخوں کو خریدا تھا نے ان کو پانا چاہا مگر کسی صورت میں وہ میخیں نرم نہ ہو سکی اور ان کو ٹھوکنا پیٹنا سب بیکار ثابت ہوا۔ لوہار جب عاجز آ گیا تو اس نے فروخت کرنے والے شخص کو تلاش کیا۔ بہت تلاش کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو لوہار نے اسے دریافت کیا کہ یہ میخیں تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ اس نے کہا، مجھے مل گئیں۔ لوہار کے اصرار پر بتایا کہ میں نے ایک کھلی قبر دیکھی، اس میں مردہ کی ہڈیاں اور ان میخوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی تدبیر کی کہ ان میخوں کو ہڈیاں توڑے بغیر نکال لوں مگر نہ نکال سکا۔ مجبوراً میں نے ایک پتھر سے ہڈیوں کو توڑا اور یہ میخیں نکال لیں۔ راوی کا بیان ہے کہ ان میخوں کو میں نے بچشم خود دیکھا ہے۔ ابو محمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ ابو حکم بن مرجان نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اشبیلیہ میں ایک میت کو دفن کر کے لوگ تھوڑی دیر تک ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ چرتے چرتے رک گیا اور پھر دوڑ کر اس قبر کی طرف آیا، اپنا کان قبر پر رکھا اور پھر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوبارہ سہبارہ اسی طرح سنتا اور بھاگتا رہا۔ ابو الحکم فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت کی حدیث نے میں نے یاد کی کہ عذاب قبر کو بہائم سنتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت بلال آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ ایک قبر سے گزرے تو بلال کو خطاب فرمایا، اے بلال، کیا تم وہ چیز سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ اس قبر کا مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ جب اس کی قبر کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک یہودی کی قبر ہے۔ یزید بن زیاد اور عمارہ بن عمیر کی روایت ہے کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کا سردار عبید اللہ بن زیاد جب مقتول ہوا تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کے سر ایک میدان میں رکھے گئے۔ اچانک ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ تمام لوگ اس کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ وہ سانپ تمام سروں میں گھستا اور پھر باہر نکلتا رہا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو کر پھر اس کے منہ سے نکلا، پھر منہ کی طرف سے داخل ہو کر نتنوں سے نکلا۔ کئی بار اس طرح کر کے وہ چلا گیا، پھر لوٹ کر آیا اور دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ مرثد بن خشب کہتے ہیں کہ میں یوسف بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ ایک طرف سے لوہے کی تختی کی طرح تھا۔ یوسف نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی گزشت بیان کرتا کہ مرثد کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ میں نے ایک مردہ کے لیے رات کے وقت قبر کھودی۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا اور قبر برابر کر دی گئی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابر 2 سفید پرندے آئے،
ایک اس کے سرانے اور ایک اس کے پاؤں کی طرف اترا۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور ایک پرندہ اندر اتر گیا۔ میں قبر کے قریب ہی تھا۔ میں نے سنا کہ قبر میں وہ پرندہ اس سے پوچھنے لگ گیا، تو وہی شخص نہیں جو 2 پیلوں کپڑوں میں فخر و تکبیر کے ساتھ اپنے سسرال جایا کرتا تھا؟ مردے نے جواب دیا، میں تو اس سے کمزور ہوں۔ پھر اس پرندے نے ایک ضرب لگائی جس سے قبر تھل پھل ہو گئی اور قبر سے پانی اور تیل بہہ نکلا۔ پھر وہ مردہ اور قبر اپنی اصلی حالت پر لوٹ گئے۔ پھر حسب سابق سوال و جواب کے بعد اس نے ضرب لگائی اور قبر سے پانی اور تیل ابل پڑا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس پرندے نے میری طرف توجہ کر کے کہا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ کہتے ہی اسے میرے رخسار پر اپنی ضرب لگائی کہ میں رات بھر وہیں بے ہوش پڑا رہا۔ صبح کے وقت میرا چہرہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت اکمش کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی کی قبر پر پاخانہ کر دیا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ شخص پاگل ہو کر اس طرح بھونکنے لگا جس طرح کتا بھونکتا ہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو روزانہ اس کی قبر سے اس طرح پیٹنے چلانے کی آواز آتی تھی جیسے کتے کی آواز ہوتی ہے۔ عبدالحمید بن محمود مغربی کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دوران کچھ لوگ آئے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ حج کے لیے چلے گئے تھے۔ ہم مقام ذوالصفا تک پہنچے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر کھودنی شروع کی۔ قبر کھودی گئی تو اچانک قبر میں ایک کالا سانپ نظر آیا جو اتنا بڑا تھا کہ اس سے پوری لاحت بھر گئی۔ ہم نے اس قبر کو چھوڑ کر دوسری قبر کھودی۔ وہاں بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا کہ لاحت کے تیار ہونے پر ایک کالے سانپ نے قبضہ جما لیا۔ ہم نے اس کی قبر کو چھوڑ دیا اور اب آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ سانپ اس مردے کا عمل ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم اگر تم تمام روئے زمین کو کھود ڈالو گے تو ہر جگہ اس کو پاؤ گے، اس لیے کسی ایک قبر میں اس کو دفن کر دو۔ چنانچہ ہم نے اس کو اس ایک قبر میں دفن کر دیا۔ سفر سے واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ غلہ تجارت کیا کرتا تھا۔ ہر روز مال تجارت سے اپنے گھر کے خرچ کے لیے جتنا غلہ نکالتا تھا اتنی ہی گھاس پھوس اور تنکے اس غلے میں ملا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ یہی عمل عذاب قبر کا سبب ہوا۔ ابو اسحاق کا بیان ہے کہ ایک مردہ کو غسل دینے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ جب میں نے نہلانے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے۔ حاضرین نے بتایا کہ مردہ صحابہ کرام کو برا کہا کرتا تھا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ آن حضرت کے ہمراہ بقیع کے قبرستان پر گزر ہوا۔ آپ نے ایک جگہ پہنچ کر اف اف فرمایا، یعنی افسوس افسوس ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لیے فرمائے ہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے کون سی ناشائستہ بات کی جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور اف اف کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو رافع، یہ لفظ میں نے تمہاری طرف اشارہ کر کے نہیں کہا بلکہ اس قبر والے کے بارے میں کہا ہے۔ یہ مردہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے وصول کر کے بیت المال میں پورا مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ ایک زرے کی خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب اس زرے کی پاداش میں آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ شاہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک اندھا کفن چور تھا جو وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اس کو دیا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں اور آنکھوں کے حلقے کا سوراخ آگے سے پیچھے تک آ رہا تھا۔ دونوں سوراخ ایسے تھے جیسے 2 نلکیاں لگی ہوئی ہوں اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے کی چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں انوکھی خبر سناتا ہوں۔ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا اور میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کو بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اپنی قبر کی بے عزتی 100 اشرفی کے بدلے میں تجھ سے خریدتا ہوں۔ یہ 100 اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا۔ میں نے اشرفیاں لے لیں اور چلا آیا۔ قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور موت سے بچ گیا۔ پھر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نے جو 100 اشرفیاں جو دی تھیں وہ پہلی بیماری کی تھی، اب دوسری بیماری میں مرا ہے، اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ اس کا کفن چرا لوں۔ قبر کھودنے میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی۔ قاضی قبر میں پریشان تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں میں دھکا لگا اور پھر میری دونوں آنکھوں میں 2 انگلیوں کی ایسی شدید ضربیں لگی کہ آنکھیں آر پار ہو گئیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دشمن،
کیا تو اللہ تعالیٰ کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟ ابو اسحاق فزاری کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ میں قبروں کو اکھیڑا کرتا تھا اور کچھ مردے منہ قبلہ کے مخالف سمت میں نظر آتے تھے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں امام اوزاعی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مردے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو غیر سنت پر۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مسلمہ بن عبد الملک سے پوچھا ہے کہ تمہارے والد کو کس نے دفن کیا تھا؟ اس نے کہا میرے فلاں مولانا عمر بن عبد العزیز نے فرمایا مجھے کہا گیا کہ جب تمہارے باپ اور ولید کو دفن کیا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو ان کے منہ کے پیچھے کی طرف سے پھرے ہوئے تھے۔ مسلمہ میرے مرنے کے بعد دیکھنا کہیں ان کی طرح میرا منہ تو نہیں پھرا، اس سے مجھے عافیت دی گئی۔ مسلمہ کہتے ہیں کہ قبر میں رکھ کر میں نے عمر بن عبد العزیز کا منہ دیکھا تو حسب سابق اپنی جگہ پر تھا۔ اللہ حافظ۔